हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिंजार। जिंजार का मतलब है जिन्नात की सरजमीन। मेरा नाम रिजवान है और मैं आपके भेजे गए वाकयात को नरेट करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक होने वाली है और इसको रात के वक्त अपलोड करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अपने काम काज खत्म करके अपने गर्म से बिस्तरों में आ जाएं। सर्दी है, कॉफ़ी चाय का एक कप ले लें, ईयरफोन लगाएं और इस स्टोरी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। ये स्टोरी आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि जो जो ये स्टोरी बढ़ती जाएगी खौफ बढ़ता जाएगा। और अगर आपको डर लग रहा है, पहले अपने बिस्तर के नीचे देख लें, वहाँ कोई है तो नहीं। अगर डर लग रहा है तो आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने आसपास फूंक लें, क्योंकि सुना है जब जब इन महलूकात का जिक्र होता है, ये आपकी तरफ मदऊ होते हैं और बड़े गौर से अपनी बातें सुनते हैं। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। मेरा नाम इसरार खान है और मेरा ताल्लुक केपीके के इलाके पुनेर के पास एक छोटे से गांव से है। मैं 19 साल की एज में काम के सिलसिले में कतर चला गया था और 10 साल वहाँ पे टाइल का काम किया। 2 साल पहले मैं पाकिस्तान वापस आ गया। सोचा पाकिस्तान में ही अपनी छोटी सी टीम बना के अपने कॉन्ट्रैक्ट लिया करूँगा। मुझे टाइल के काम में काफ़ी महारत थी, इसलिए काम भी मिलने लगा। मैंने अपने विजिटिंग कार्ड भी बनवाए और मुख्तलिफ हार्डवेयर स्टोर्स पे रखे, ताकि वो मुझे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर सकें। और फेसबुक पे भी अपने काम की फ़ोटोज़ वीडियोज़ लगाता था। पिछले साल सितंबर की बात है कि मुझे व्हाट्सएप पे एक फ़ॉरेन नंबर से मैसेज आया। मैंने कॉल की। फ़ोन के दूसरी तरफ पे जो साहब थे, उन्होंने बताया कि मेरा नाम जिब्रान है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरा नंबर मेरी एक फेसबुक पोस्ट से देखा और उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया। उनका कहना था कि उन्होंने स्कर्दो के पास एक वैली में एक बंगलो खरीदा है, जिसे वो रिस्टोरेशन करवा के पर्सनल और कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बंगलो की फ़ोटोज़, लोकेशन और अपना प्लान भी सेंड किया, जिसके मुताबिक वो रेनोवेशन करवाना चाहते थे। मैंने उनसे कोटेशन के लिए 2 दिन का टाइम मांगा। जो प्लान उन्होंने मुझे सेंड किया था, उसके मुताबिक वो एक बहुत बड़ा बंगलो था। खैर, मैंने एक एस्टिमेट निकाल के उन्हें अपने एस्टिमेट से भी 15-20% रेट ज़्यादा दिया और 60 दिन का टाइम मांगा, क्योंकि वो एरिया काफ़ी दूर था और उनके मुताबिक उनका कोई बंदा वहाँ पे मटेरियल, हमारे रहने और खाने पीने का अरेंज कर देगा। मैंने कुछ एडवांस अमाउंट की डिमांड की। मेरा ख्याल था कि वो कोई नेगोशिएट करेंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पे वो झट से मान गए और 50% एडवांस की ऑफ़र की। शर्त ये थी कि काम कंप्लीट करना है और जल्द अज जल्द कंप्लीट करना है। मैंने उन्हें अपना बैंक अकाउंट भेजा। उन्होंने 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट डाल दी। ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने फ़ौरन से 2 कारपेंटर, 2 इलेक्ट्रिशियन, एक प्लम्बर, 2 मेसन और 8 मजदूरों का अरेंज किया। सबको कहा कि अपने अपने बैग पैक कर लेना और 1 से 2 महीने तक के अपने कपड़े भी ले लेना। उसके बाद मैं हार्डवेयर स्टोर पे गया। कुछ टूल्स, हाथ वाली ट्रॉलीज, बेलचे और कुछ मशीन्स परचेज की। लो लोडर बुक करवाई और अपना मोटरसाइकिल भी मैंने साथ ही लोड करवाया। जल्दी जाना था, इसलिए लोकल ट्रांसपोर्ट से जाने के बजाय मैंने सोचा कि एक वैन बुक करवाई जाए, जिसमें हम 16 लोग आराम से पहुंच सकें। वो जगह हमसे तकरीबन 10 घंटे की मुसाफत पर थी, इसलिए हमने रात को निकलने का इरादा किया ताकि सुबह जल्दी वहाँ पहुँच सकें। हमारी गाड़ी और लो लोडर एक साथ ही थे। मैंने सोचा कि अगर ज़रूरत पड़ी उस एरिया से ही मज़दूर या सामान वगैरह हर चीज़ का अरेंज कर लूँगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस जगह के तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी। दो देवकामत पहाड़ों के दरमियान वो एक अजीब सा मंजर पेश करने वाली एक वैली और उनके दरमियान में वो बंगलो। जब हम वहां पहुंचे तो एक मिडल एज्ड आदमी एक पुरानी सी कार पे गेट के बाहर हमारा इंतजार कर रहा था। मैं नीचे उतरा, उसके पास जाके सलाम किया और अपना तारुफ करवाया। उसने फ़ोन पे मेरी जिब्रान साहब से बात करवाई, जिन्होंने कहा कि ये आदमी आपको सारा गाइड कर देगा। इस इलाके में इंटरनेट की कवरेज नहीं है, तो आज के बाद मेरा आपसे रब्ता डायरेक्ट लाइन पे ही हुआ करेगा।
انہوں نے پھر انسسٹ کیا کہ کام ہر صورت مکمل ہونا چاہیے۔ میں نے انہیں یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد کال کٹ گئی۔ اس کیئر ٹیکر نے اپنا نام بہت نواب بتایا اور بنگلو کے بڑے سے گیٹ کا تالا کھولا۔ گیٹ زنگ آلودہ تھا، اس لیے بہت مشکل سے اور عجیب سی آواز نکالتے ہوئے کھلا۔ ہم اندر انٹر ہوئے۔ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی دور دائیں سائڈ والی باؤنڈری وال کے پاس سرونٹ کوارٹرز ٹائپ بنے ہوئے تھے، اور تقریباً 2 ایکڑ بڑے گارڈن کے پار وہ بڑا عالی شان بنگلو، تھوڑا بوسیدہ لیکن بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ گیٹ سے جو سڑک بنگلو کی طرف جا رہی تھی، اس کے درمیان ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا فاؤنٹین بھی بنا ہوا تھا۔ بہت نواب ہمیں بنگلو کی طرف لے کے گیا۔ اس بنگلو والی بلڈنگ کی انٹرنس کی بائیں جانب ایک گیراج جو فی الحال سٹور کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا۔ ہم پہلے وہاں انٹر ہوئے تاکہ میٹیریل دیکھ سکیں، اگر کسی چیز کی کمی بیشی ہو تو ابھی اس کو بتا دیں۔ لیکن جب ہم وہاں انٹر ہوئے تو کام مکمل کرنے کے لیے مناسب مقدار میں ٹائلز، سیمنٹ، وائرنگ اور پلمبنگ کا سامان پڑا ہوا تھا۔ پینٹ اور لکڑی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم بنگلو میں انٹر ہوئے اور سارے کام کا بغور جائزہ لیا۔ بنگلو کے کوریڈور بہت بڑے بڑے، ڈھیر سارے کمرے، ہر کمرے میں اٹیچ ٹوائلٹ، لیکن سارا بنگلو مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی برسوں سے یہاں آیا ہی نہ ہو۔ لیکن ایک بات بہت حیران کن تھی، بنگلو میں اکثر جگہ پہ کام کرنے والے ٹولز، کہیں ہیمر، کہیں بیلچا، کہیں گرائنڈر، ہاتھ والی ٹرالیز، واٹر لیول، سیفٹی شوز اور اسکارف فولڈنگ اور نہ جانے کیا کیا پڑا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ کئی جگہ پہ بالٹیوں میں سیمنٹ کا مکسچر بھی جمع ہوا پڑا ہوا تھا، جیسے کوئی جان بوجھ کے یا چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے بھاگا ہو، کیونکہ ایک کاریگر اور کانٹریکٹر کے لیے اس کے ٹولز کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی کیوں کر ایسے چھوڑ کے جائے گا؟ خیر میں خاموش رہا اور بہت نواب کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پورے بنگلو کا سروے کیا، لیکن میرا دماغ ابھی بھی وہاں گھوم رہا تھا کہ یہ سب کیسے اور کیوں کر۔ بنگلو دیکھنے کے بعد ہم باہر آئے اور ورکر کوارٹرز کی طرف گئے، جو کہ اندر سے بہت صاف ستھرے بنے ہوئے تھے۔ 3 رومز، 2 ٹوائلٹ، ایک بڑا سا لیونگ ہال اور کچن، سونے کے لیے صاف ستھرے بسترے، واشنگ مشین، کچن میں 2 فریج اور ایک ڈیپ فریزر بھی تھا، جہاں بہت نواب نے ہمارے 2 ویک کے راشن کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کے کچھ سکون ہوا۔ بہت نواب نے ہمیں کچھ باتوں سے آگاہ کیا۔ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ رولز اور ریگولیشنز۔ پہلا، کام صرف صبح 7 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کرنا ہے۔ مغرب کے بعد کوئی بنگلو میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی اکیلا کام نہیں کرے گا، سب 2 یا 3 کے پیئرز میں کام کریں گے۔ اگر کوئی غیر ضروری آواز سنائی دے، خاص طور پہ رات کو، تو بنگلو کے اندر یا ورکر کوارٹر سے باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کام پہ ہمیشہ باوضو نہیں تو کم از کم پاک حالت میں رہنا۔ اگر کوئی سامان چاہیے تو مجھے کم سے کم 1 دن پہلے انفارم کرنا، کیونکہ میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے اور سامان لینے کی جگہ شہر اس سے بھی دور، اور ویسے بھی کچھ دن تک یہاں پہ سنو فالنگ سٹارٹ ہونے والی ہے تو راستے اور خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر بہت نواب چلا گیا اور ہم نے اپنا سامان اتارنا شروع کر دیا۔ سامان اتار کے سیٹل ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ ہم نے کھانا بنایا، کھایا اور سو گئے۔ اگلی صبح میں نے فجر کی نماز کے بعد پلان یہ کیا کہ آج پہلے بنگلو کے باہر کی کمپلیٹ صفائی کرواؤں گا، تاکہ کل سے پہلے باہر کا پینٹ سٹارٹ کر سکیں، کیونکہ 1-2 ویک تک اس ایریا میں سنو فال سٹارٹ ہونی ہے۔ تب تک کم از کم ہم باہر کا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ پلان کے مطابق میں نے سب کو اٹھایا اور پورے دن میں ہم نے مل کے بنگلو کے باہر کی صفائی مکمل کی اور مغرب سے پہلے پہلے مکمل کر کے کوارٹرز واپس آ گئے۔ اگلے دن سے ہم نے بلڈنگ کے باہر کا پینٹ سٹارٹ کیا۔ شام کے وقت اس علاقے میں آسمان بہت خوبصورت نظر آتا تھا اور ہم اکثر شام کو کھانے کے بعد باہر آگ جلا کے بیٹھ جاتے تھے، اسی آگ پہ چائے پکا کے پیتے۔ لڑکے اکثر باتیں کرتے کہ پینٹ کرتے ہوئے ہمیں اکثر ایسے لگتا ہے جیسے
کھڑکی سے بنگلو کے اندر سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ 12 دن میں ہم نے باہر کا پینٹ مکمل کر لیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ بنگلو اب باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سوچا کل یعنی کہ 14ویں دن بخت نواب آ کے پروگریس کی فوٹو جبران صاحب کو بھیجے گا اور وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ 14ویں دن صبح ہم نے بنگلو کے اندر کی صفائی شروع کی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، کار کا ہارن سنائی دیا۔ یہ بخت نواب تھا۔ میں باہر گیا اور اس کے لیے گیٹ کھولا۔ 2 لڑکوں سے بولا کہ کار سے کھانے کا سامان نکالیں۔ وہ کام کی پروگریس دیکھ کر بہت خوش ہوا، فوٹوز بنائی کہ گھر واپس جا کے انٹرنیٹ سے جبران صاحب کو بھجواؤں گا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور ہم اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ آج ہم نے ایوریج سے کم کام کیا تھا، لیکن 5 بجے تک ہم بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ رات میں 2 دفعہ میری آنکھ کھلی، عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ صبح جب کام پہ گئے تو پتہ چلا کہ سب کی رات ہی ایسے گزری ہے، ایسی ہی کیفیت، خوف، نیند ٹھیک سے نہ آنا اور ایک عجیب سی فیلنگ۔ اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے میں نے سب کو کام کی ترتیب لگا کے دی اور سب کاریگروں کے ساتھ ایک ایک ہیلپر لگا دیا تاکہ الیکٹریشین وائرنگ اپنا کام، کارپینٹر اپنا لکڑی کا کام، پلمبر اپنا سینٹری کا کام اور ہم میسنز اپنا ٹائل اور دوسرا ریپیرنگ کا کام کریں۔ ہم نے روٹین کے مطابق 5 بجے تک کام کیا، لیکن کوئی پروگریس نہ نکال پائے۔ ایک عجیب سی پرسراریت طاری تھی۔ کبھی گرائنڈر کی ڈسک ٹوٹ جاتی، کبھی کوئی چیز۔ ایسے ہی 3 دن گزر گئے۔ ہم شام کو معمول کے مطابق آگ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے بات شروع کی کہ کام کی پروگریس بہت سلو ہے۔ ایسے ہی رہا تو ہم 4 ماہ میں بھی مکمل نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں کل سے اوور ٹائم لگانا پڑے گا، 9 بجے تک یا 10 بجے تک۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک دم سے دڑاک کی آواز آئی، جیسے بنگلو کے اندر بہت بڑی چیز گری ہو۔ سب کا تو جیسے رنگ ہی اڑ گیا۔ ساتھ ہی بنگلو کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بھاگ رہا ہو۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ نہ جانے کہاں سے بہت زور سے کتے بھونکنے لگے اور کووں کی کائیں کائیں۔ ہم سب کے تو جیسے آسان ہی عطا ہو گئے۔ تھوڑی دیر ایسا ہونے کے بعد ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ رضوان بھائی، یقین کریں کہ یہ خاموشی اس شور سے بھی زیادہ وحشتناک تھی۔ 2-3 منٹ بعد میں بات بناتے ہوئے بولا کہ لازمی جو کتے بھونک رہے ہیں غلطی سے اندر داخل ہو گئے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے، لڑتے لڑتے کسی چیز سے ٹکرائے اور یہ اسی چیز کے گرنے کی آواز ہے۔ کسی نے کوئی رسپانس نہ دیا کیونکہ انہیں میری اس بات پہ یقین نہیں آیا۔ صحیح پوچھیں تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر تک ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن صبح ہم بنگلو کے اندر کام کے لیے گئے تو دیکھا کہ ہماری 3 سٹیپس اونچی اسکافولڈنگ جو ہم نے اندر کی دیواروں کو ریپیئر کرنے کے لیے لگائی تھی وہ کسی نے نیچے گرا دی۔ یہ دیکھ کے ہم بہت حیران ہوئے کہ کوئی جانور اس کے ساتھ جیسے بھی ٹکرائے وہ گر نہیں سکتی جب تک کہ 2 سے 3 انسان جان بوجھ کر اس کو دھکا دے کر گرائیں۔ اس اسکافولڈنگ کے اوپر مکس بیوٹی فلنگ کی ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی، وہ بھی نیچے گر چکی تھی، جو کہ ہمارے پاس پہلے ہی کم تھی۔ میں نے سب کو ایز پر روٹین کام کرنے کا کہا اور اپنے ہیلپر کو ساتھ لے کر سوچا کہ موٹر سائیکل پہ نکلتا ہوں، چاہے 20 کلومیٹر دور کوئی شاپ ہو، کوئی ہارڈ ویئر اسٹور ہو، وہاں سے جا کے وہ بالٹی خرید کے لاتا ہوں تاکہ ہمارا کام نہ رکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا گاؤں ملا، وہاں ایک ہارڈ ویئر اسٹور تھا۔ میں وہاں گیا اور بزرگ دکاندار کو سلام کہا۔ وہ مجھے بڑے اخلاق سے ملے اور پوچھا، بیٹا یہاں دیکھا نہیں پہلے کبھی؟ میں نے بتایا، چاچا میں بنیر کے پاس ایک گاؤں کا ہوں، یہاں ایک حویلی کی رینوویشن کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر چاچا تھوڑے تجسس میں آئے اور پوچھا، کون سی حویلی؟ میرے حد و حال بتانے پہ انہوں نے کہا، بیٹا وہاں تو کوئی نہیں جاتا، وہ شاید 100 سال سے بھی زیادہ پہلے تعمیر ہوئی تھی، اس کے بعد تب سے حال ہی ہے۔ سنا ہے کہ 2-3 سال پہلے کسی نے خریدی، مرمت کروانے کے لیے کسی کو بلایا، وہ سب بھاگ گئے، ان میں سے تو شاید کوئی مر بھی گیا تھا۔ چاچا کی بات سن کے میں تو پریشان، جو ہوا۔ میرا ہیلپر جو تھوڑا سا حق لاتا تھا اس کی تو ہوائیاں ہی اڑ گئی
وہ بولا استاد بھاگ لیتے ہیں۔ میں نے کہا ارے چپ کر بے، بالٹی پکڑ اور نکل یہاں سے، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے چاچا کو پیسے دیے، بالٹی لی اور نکل پڑے۔ رستے میں نے اپنے شاگرد کو سختی سے منع کیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی وہاں پہ، میں تجھے 200 روپے دہاڑی زیادہ دوں گا، بس خاموش رہنا، اپنا منہ بند رکھنا۔ وہ بولا ڈن استاد۔ میں نے تو چڑیل کو بھی نہیں پتہ چلنے دینا کہ مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے۔ میں اس کی بات سن کے ہنس دیا اور بائک چلاتا رہا۔ وہ ایریا دن کے ٹائم تو مانو جیسے جنت ہو، لیکن رات کے وقت تاریکی اور وحشت۔ ابھی ہم بنگلور کے گیٹ کے پاس ہی پہنچے تھے کہ موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ علاقہ اتنا سنسان ہے، ورنہ میں ٹینکی فل کروا کے ہی آتا۔ خیر شکر ہے کہ ہم بنگلور کے پاس پہنچ تو گئے تھے۔ ابھی ہم بنگلور میں انٹر ہی ہوئے تھے کہ دیکھا سب کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ دیکھا تو ایک الیکٹریشین جس کا نام گل وزیر تھا بے ہوش پڑا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ اسکافولڈنگ سے بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ شکر ہے کہ زیادہ اونچائی نہیں تھی اور اس کے ہیلپر نے اسے سنبھال لیا تھا۔ ہم اسے لے کر لیونگ کوارٹرز میں آ گئے اور اسے لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ کچھ گھنٹے سے اس کو ایک عورت نظر آ رہی تھی جو اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ، ہمارے گھر سے چلے جاؤ۔ پہلے میں سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے۔ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہم نے اسے پانی وغیرہ پلایا اور کہا کہ آج تم ریسٹ کرو، تم شاید تھک گئے ہو، اور دوسرے الیکٹریشین کو کہا کہ ہمیں ایکسٹینشن لائٹس بنا کے دو، کیونکہ بنگلور کے اندر لائٹ اور وائرنگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور ہم نے لیٹ نائٹ تک کام کرنا تھا، تو اس لیے ہم نے کچھ ایکسٹینشن لائٹس بنوائی تاکہ ہم دیر تک کام کر سکیں اور بہت نواب کے اگلی دفعہ آنے سے پہلے کچھ پروگرس تو دے سکیں۔ اس دن پہلے دن ہم نے رات کو 10 بجے تک کام کیا۔ آج سوچتا ہوں کہ پہلی غلطی تو وہاں جانا تھا، لیکن دوسری اور سب سے بڑی غلطی وہاں مغرب کے بعد کام کرنا تھا۔ اس رات کو جب کوارٹرز میں آ کے سب سو گئے تو اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے یوں سنائی دیا کہ جیسے کوارٹرز کے باہر کوئی پیدل چل رہا ہو اور تیز تیز چکر لگا رہا ہو۔ میں جلدی سے اٹھا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ سوچا شاید بارش کا شور ہے، لیکن جب میری نظر بنگلور کی طرف پڑی تو دیکھا اندر کچھ لائٹس جل بجھ رہی ہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ بنگلور میں ابھی وائرنگ ریڈی نہیں ہوئی اور ہم نے جو ایکسٹینشن وائرز لگائی تھی اس کو ہم نے بند کر دیا تھا۔ پھر سوچا کہ کہیں کوئی لڑکا تو نہیں گیا وہاں۔ میں اپنے کمرے سے نکلا، دوسرے رومز میں جا کے دیکھا تو سب سو رہے تھے۔ واپس اپنے کمرے میں آ کے دیکھا تو لائٹس تو بند تھی، لیکن بنگلور کے پاس ایک چھوٹا سا سایہ چلتے ہوئے بہت تیزی سے ہمارے کوارٹرز کی طرف آ رہا تھا۔ میں جلدی سے نیچے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آوازیں پھر سے آنے لگی جیسے باہر کوئی تیز تیز چکر لگا رہا ہو۔ میری ساری رات اسی تگ و دو میں گزری۔ صبح جب ہم واپس اندر بنگلور کے کام پہ گئے تو دیکھا کہ ہمارے ٹولز جہاں ہم نے رکھے تھے وہاں نہیں، بلکہ ہر طرف بکھرے پڑے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کے غصے سے پھینکے ہوں۔ جبکہ بنگلور کی چابیاں اور باہر گیٹ کی چابی میرے پاس تھی۔ سارے گرائنڈرز کی وائر کٹی پڑی ہوئی تھی۔ پریشان، لیکن میں نے الیکٹریشین سے بولا کہ سب وائرز کو ریپیئر کرو تاکہ ہم کام سٹارٹ کریں۔ وہ سارا دن بھی بہت ہی عجیب گزرا۔ بار بار گرائنڈر کی ڈسک ٹوٹ جاتی، ایک لڑکے کے ہاتھ پہ ہتھوڑی لگ گئی، ایک کی ٹانگ پہ کیل لگ گیا۔ اللہ اللہ کرتے رات 10 بجے ہم نے کام ختم کیا اور کوارٹرز واپس آ کے کھانا کھایا اور سو گئے۔ آج پھر اچانک رات کے تیسرے پہر میری ایک آواز سے آنکھ کھلی۔ آواز تھی مین گیٹ کے اوپر ہونے کی۔ میں شور تھا کہ چابیاں میرے پاس ہیں اور یہ وہم نہیں۔ میں نے جلدی سے کیز دیکھی تو کیز ٹیبل پہ نہیں تھی۔ روم سے باہر نکل کے دوسرے رومز میں دیکھا تو دیکھا کہ گل وزیر اپنے بستر پہ نہیں ہے۔ میں جلدی سے کوارٹر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ گیٹ سے باہر جا رہا تھا۔
میں اس کے پیچھے تیز سے چلتے گیٹ سے باہر پہنچا تو دیکھا کہ وہ گیٹ سے تھوڑی دور ایک بہت پرانے اور بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ اوپر کیا دیکھ رہا ہے۔ چاند کی روشنی میں صرف سایہ ہی نظر آ رہا تھا کہ اچانک میں نے غور سے دیکھا کہ درخت کے اوپر جیسے کوئی بیٹھا ہو، جیسے ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھا ہو، اور گل وزیر اور وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بڑے غور سے سنا۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی جو اسے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے یہ سب بند نہیں کیا اور ہمارے گھر سے نہیں گئے تو سب مارے جائیں گے۔ وہ آواز تھی تو ایک نارمل عورت کی، لیکن اس میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ میں نے ابھی ایک لمحے کے لیے ہی کوارٹرز کی طرف دیکھا تھا کہ کسی کو اٹھا کے لاتا ہوں کہ اچانک ایک دم سے دڑام سے آواز آئی، جیسے کوئی بہت ہائٹ سے مٹی کی زمین پہ کودا ہو۔ میں نے جلدی سے درخت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی نما سایہ درخت سے کود کے گل وزیر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھنا تھا تو میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ابھی میں اسی سکتے میں تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں مڑ کے میری طرف دیکھنے لگے۔ رضوان بھائی، میں تو چوٹے چھوڑ کے وہاں سے بھاگا کوارٹرز کی طرف۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنے لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ بہت سارے قدموں کی آوازیں۔ میں اللہ اللہ کر کے دروازے پہ پہنچا، اندر داخل ہوا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا، جس سے سارے روم سے اٹھ کے باہر آ گئے۔ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ گل وزیر بھی اندر سے باہر آیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اکھڑتی ہوئی آواز اور اکھڑتی ہوئی سانسوں میں اسے پوچھا، تو تم اندر کیسے؟ اس نے کہا کہ ہم تو سب اندر سے ہی آئے ہیں، ہم سب تو سو رہے تھے۔ شور اور دروازہ بجنے کی آواز سن کے باہر آئے۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں تھے۔ جب میں نے ان سب کو یہ واقعہ سنایا تو ہم سب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر تک آوازیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد ہم سب اکٹھے ہال میں ہی سوئے۔ صبح ہم میں سے کوئی بھی فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکا۔ ہم لیٹ اٹھے اور اٹھتے ہی کام پہ چلے گئے۔ مجھے اس دن ہلکا بخار تھا، لیکن میں ایسے ہی بیہیو کر رہا تھا کہ جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اندھیرا ہوتے ہی میں نے سب کو کہا کہ سب ایک کوریڈور میں کام کرو تاکہ ایک دوسرے پہ نظر پڑ سکے۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو ایک بندہ کم تھا، گل وزیر۔ گل وزیر وہاں نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ وہ اوپر والی منزل پہ ایک آئینے کے پاس کھڑا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے موبائل ٹارچ اس کی طرف کی اور دیکھا کہ اس کا سایہ ضرورت سے زیادہ بڑا تھا۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا اور مجھ پہ حملہ کر دیا اور چلا رہا تھا، تم نہیں جاؤ گے یہاں سے، نہیں جاؤ گے۔ شور شرابہ سن کے سب اوپر آ گئے اور اس کو پکڑنا شروع کر دیا۔ ہم سب اس کو اٹھا کے کوارٹرز میں لے گئے، قرآن پاک کا ورد شروع کر دیا، جس سے وہ تھوڑی دیر میں سو گیا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چاہے کچھ دن زیادہ لگ جائیں، لیکن کل سے ہم مغرب کے بعد کام نہیں کریں گے۔ 2 دن بعد جب بہت نواب آئے گا تو اس سے بھی بات کروں گا اس سب کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب آج پھر اکٹھے ہال میں ہی سوئے۔ رات کو اچانک کچن میں برتن گرنے کی آواز سے ہماری آنکھ کھلی۔ ہم نے دیکھا کہ گل وزیر یہاں نہیں ہے۔ ہم خاموشی سے دبے پاؤں کچن میں گئے۔ اف خدایا، میں نے یہ سب اس سے پہلے صرف موویز میں دیکھا تھا، لیکن اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ گل وزیر کچن میں بیٹھا کچا گوشت کھا رہا تھا اور بڑی عجیب اور وحشتناک آوازیں نکال رہا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنے لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ ہم نے پھر جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو دبوچا، وہ چیخنے لگا۔ ہم لوگ پڑھتے رہے اور اس کو سلا دیا۔ میں ساری رات سو نہیں پایا۔ اگلے دن ہم میں سے کوئی کام پہ نہیں گیا۔ گل وزیر بھی اس دن نارمل تھا۔ میں بہت نواب کو فون پہ فون کر رہا تھا، لیکن وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حیرانگی والی بات تو یہ تھی کہ میں نے اپنے گھر بھی فون کیا،
اپنے دوستوں کو فون کیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری کال کسی کے پاس پہنچ ہی نہیں رہی ہو۔ سارا دن گزر گیا، شام ہوئی تو ہم آگ جلا کے باہر بیٹھ گئے۔ بہت سردی تھی لیکن آگ کے پاس بہت سکون تھا، بہت خاموشی۔ میں نے سب سے کہا کہ کل بات نواب نے آنا ہے، ہم ایسا کریں گے کہ صبح کوریڈور کا پینٹ کم از کم پورا کر دیں گے۔ جب وہ آئے گا اس کو کم از کم کچھ پروگرس تو دوں گا اور اس سے بات کروں گا کہ وہ یہاں پہ رکے۔ اگر وہ یہاں پہ رکے گا تو ہم کام مکمل کریں گے، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ گل وزیر اٹھا، چائے کا کپ آگ میں دے مارا اور بہت غصے سے چلایا، اگر تم دوبارہ ہمارے گھر میں گھسے بھی تو یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ اتنا کہہ کے اس نے بنگلو کے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم سب اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے اندر بنگلو میں داخل ہوئے۔ اندر پہنچنے کی دیر تھی کہ ہر جانب سے چیخوں کی آوازیں، کووں کے بولنے کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے کا شور۔ ہمارے ٹولز ادھر ادھر گر رہے تھے، ہاتھ والی ٹرالیز جیسے کوئی اٹھا اٹھا کے مار رہا ہو۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، شاید ہم سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو روشنی ہو چکی تھی۔ میں اٹھا اور سب کو اٹھایا۔ گل وزیر وہاں نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے سب کو بولا کہ چاہے پیدل لیکن یہاں سے نکلتے ہیں، جب تک کہ ہم کسی آبادی میں نہ پہنچ جائیں۔ ہم 15 کے 15 وہاں سے پیدل نکل پڑے اور ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ ہماری بری حالت تھی، چلتے چلتے پاؤں میں چھالے اور اندھیرا ہو گیا لیکن کوئی آبادی نہیں آئی۔ اندھیرا ہونے کی دیر تھی کہ ہمیں عجیب سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ چلتے تو ایسا لگتا کہ ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے، ہم رکتے تو قدم بھی رک جاتے، چلتے تو پھر سے وہ شور اور وہ وحشت اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم دوڑتے جا رہے تھے اور آوازیں بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک ہم کسی چیز سے ٹکرا کے، جیسے کوئی درخت کا تنا ہو، ہم سب گر گئے۔ کیونکہ ہم نے دو دو تین تین کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور آگے پیچھے تھے، اس لیے ہم سب ہی گر گئے۔ ہم نے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز ہمارے نزدیک آ رہی ہو اور ہمیں مار دے گی۔ کہ اتنی دیر میں کہیں سے اذان کی آواز سنائی دی۔ اذان کی آواز کا آنا تھا کہ یہ آوازیں بند ہو گئی۔ ہماری آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک سکون سا طاری ہو گیا۔ ہم میں سے ایک لڑکے نے ہماری ہمت باندھی اور کہا کہ جس سائیڈ سے اذان کی آواز آ رہی ہے ہمیں اس سائیڈ پہ تیزی سے چلنا ہوگا تاکہ اذان پوری ہونے سے پہلے ہم کم از کم مسجد میں پہنچ جائیں۔ لیکن ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہ ہو۔ ہم ہمت کر کے اٹھے اور تیزی سے اس جانب چلنا شروع کر دیا جس جانب سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اذان مکمل ہونے ہی والی تھی کہ اللہ کی رحمت سے ہم مسجد کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، مٹی سے بنی ہوئی۔ ہم سیدھا اندر داخل ہوئے اور زاروں قطار ہونے لگے۔ امام صاحب اور صرف 10 سے 12 نمازی تھے جو اذان کے بعد جماعت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے ہمیں سہارا دیا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے ہمیں دلاسا دیا۔ ہم سب نے وضو کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے لوگوں کو کہہ کے کھانا منگوایا اور کہا کہ آپ لوگ کھانا کھاؤ، صبح فجر کے بعد ہم جا کے آپ کے 16ویں دوست کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ ہم کھانا کھا کے مسجد میں ہی سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد امام صاحب، 4-5 اور لوگ اور میں 2-3 گاڑیوں پہ واپس بنگلو آئے تو دیکھا کہ گل وزیر اس درخت کے نیچے ہی بے ہوش پڑا تھا۔ اسے اٹھا کے کار میں لٹایا۔ کچھ آدمی میرے ساتھ کوارٹرز میں گئے اور ہمارا پرسنل سامان اٹھا کے ہم وہاں سے نکل پڑے۔ واپس مسجد میں پہنچ کر امام صاحب نے ہمیں 2 سے 3 دن مسجد میں ہی قیام کروایا اور 3 دن تک مسلسل امام صاحب اور باقی سب لوگ مل کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے
اور ہم سب پہ دم کرتے رہے، اور پھر جا کے کہیں ہماری ان جنات سے جان چھوٹی۔ انہوں نے ہمیں گاڑی بک کروا کے دی اور ہم اللہ اللہ کر کے اپنے گھروں کو پہنچے۔ میں نے جبران صاحب کو فون کیا اور فون کر کے خوب برا بھلا کہا۔ انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں نے ان کے بقایا پیسے مسجد میں دے دیے اور ارادہ کیا کہ آج کے بعد کسی ایسی جگہ جو میں نہیں جانتا وہاں کام پہ نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اللہ پاک سب کو ان نہ نظر آنے والی شریر آفات سے دور رکھے۔ امید ہے آپ سب کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ بھی میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل ایڈریس پہ یا ہمارے انسٹاگرام پہ وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔